अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिब सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की कौमी असम्बली का माहौल उस वक्त इंतहाई तल्ख़ हो गया जब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर का जवाब देते हुए ये कहा कि अयूब खान की लाश कब्र से निकालें और उसे फांसी पर चढ़ाएं, और सबसे पहले जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई है उसका आगाज़ वहाँ से होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में ये नुक्ता बड़ा अहम है, बड़ा कलीदी है कि अब जुडिशल कमीशन की बात होती है मुख्तलिफ़ मामलात पे। इससे पहले ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात होती रही, लेकिन अब जब ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है और उमर अयूब साहब ने भी जो बात मुतालबा किया था जुडिशल कमीशन का बिलखुसूस 9 मई के कंटेक्स्ट में, और इससे पहले जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने भी 2014 से ऑनवर्ड जुडिशल कमीशन की बात की थी। क्या कोई कमीशन बनने जा रहा है? ये कमीशन क्या कोई वाकई एक सोच पाई जाती है, या ये बहस बराए बहस है, एक दूसरे का जो बयानिया है उसको काउंटर किया जा रहा है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक और ख़त लिख दिया है ज़राए के मुताबिक, और ख़त में उन्होंने कहा है कि मुझे पैगाम दिया गया पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती उमूर में मदाखलत से मुताल्लिक़ ये इंकशाफ किया है। साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी तरफ से इस बात की वजाहत की गई है। उन्होंने ये कहा है कि एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अदालतों से राब्तों में रहते हैं, और किसी ने ये नहीं कहा ये हसास नोयत का मामला था, मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक था, इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। बहरहाल अब ये जवाबुल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ है। वज़ीर क़ानून भी आए हैं, वज़ीर इत्तलात भी आए हैं, और उन्होंने भी इससे मुतालिक कहा है कि सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था, किसी ने नहीं कहा कि पीछे हट जाओ। ये सिलसिला अब किस तरफ जाएगा? दीगर पाकिस्तान की सियासत में चल क्या रहा है? मुज़ाकरात कोई हकीकी पेशरफ्त है या फिर सिर्फ ऑप्टिक्स को दिखाने के लिए हैं? तमाम मामलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मेंबर नेशनल असम्बली ज़रताज गुल साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। ज़रताज साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब आपसे आगाज़ करते हैं। जो मुतालबा किया गया है वज़ीर दिफ़ा की तरफ से कि अयूब खान की लाश कब्र से निकालें और फांसी पर चढ़ाएं और उनसे आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए, ये कोई संजीदा सोच है या फिर आप समझते हैं कि ये जस्ट बहस बराए बहस है? अब्बास साहब, एक तो हम मुसलमान हैं और कब्रों की तौहीन और मुर्दों की तौहीन का हमारे यहाँ कम अज़ कम कोई तसव्वुर नहीं है। ये एक वाक़या हुआ था जब क्रॉमवेल की लाश निकाली गई थी और उसको लटकाया गया था, लेकिन ये वहाँ हुआ था। और हमारे जो जमहूरियत पसंद हैं वो तारीख़ तो पढ़ते नहीं हैं, उनको ये इल्म नहीं है कि क्रॉमवेल को ये सज़ा बादशाह परस्तों ने दी थी, जमहूरियत पसंदों ने नहीं दी थी। बादशाहत के ख़ात्मे का ऐलान किया था क्रॉमवेल ने, और इसकी वजह की सज़ा उसको बाद में मिली थी। उसने मतलब वो कोई जमहूरी या उस तरह का जमहूरियत उसने बहाल नहीं की थी, लेकिन सज़ा उसको कोई आइन तोड़ने की या जमहूरियत के खिलाफ वर्जी की नहीं दी थी, बल्कि बादशाहत परस्तों की तरफ से दी गई थी। अयूब खान मार्शल लॉ जो था वो हमारे तमाम सियासतदानों के महबूब एक सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे, उस वक्त के सियासतदानों के महबूब, उन्होंने लगाया था, और अयूब खान ने उसकी तामील करते हुए उस हुक्म की पहला मार्शल लॉ इस मुल्क में लगाया। आइन तोड़ा, आइन की तोड़ने की सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ये काम सिर्फ अयूब खान ने नहीं किया, या अयूब खान के पोते को ये ताना नहीं दिया जा सकता। ये काम बाद में याया खान ने भी किया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये दाग कब्र में लेकर गए कि उन्होंने याया खान से मिलकर मुजीबुर रहमान की अक्सरियत को नहीं माना और मुल्क दो टुकड़े हो गया। ये काम ज़ियाउल हक साहब ने भी किया, और जिनके दौर में जिनके मेहरबानी से जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद गिरामी उनकी कायम करदा मजलिस शूरा के चेयरमैन रहे, और वो उनको स्पीकर भी कौमी असम्बली का बनाना चाहते थे, लेकिन बावजूद बना नहीं सके क्योंकि मेंबरान असम्बली ने बगावत कर दी। वो इरशाद साहब सफाई दी है उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग ली हमने, तो इसकी माफ़ी मांग ली है, कौन आप है? भी माफ़ी मांगें। अदम साहब ने कहा था कि कौन है जिसने मैं नहीं चखी
کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ میرا خیال ہے معافی سب کو مانگنی چاہیے، جو مجرم ہیں اور جو لوگ ان مجرموں کے جرائم میں شریک رہے ہیں، لیکن آگے بھی اس سے بڑھنا چاہیے کہ آج جو الزام لگ رہا ہے وہ تو ان لوگوں پر لگ رہا ہے جو اس وقت اقتدار میں ہیں کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، انہوں نے مینڈیٹ چرایا۔ تو میرا خیال ہے اس بحث میں جانے کے بجائے بہتر یہ ہے، تمام فریقوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ماضی کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھیں دو اصولوں پر۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی جب کی وہ قومی مجرم تھے، ایک سمبولک ایک سزا ان کو دے دی جائے، اعلان کر دیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ کوئی شخص جو بھی کسی آئین شکن کا ساتھ دے گا، آئین شکن کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ آئین شکن ہی شمار کیا جائے گا اور اس کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی۔ اور تمام سیاستدان، تمام جمہوریت پسند، تمام پارلیمنٹیرین یہ حلف دیں اور اس حلف کی جو ہے مکمل اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، اس کی پیروی بھی ہونی چاہیے اور معاملات کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے۔ یہ صرف تانے سے، تشنوں سے، ان چیزوں سے تو معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، نہ جمہوریت بحال ہو سکتی ہے، نہ آئین کی پاسداری ہو سکتی ہے۔ یعنی جب ہم بحث 40 سال، 50 سال، 70 سال پہلے شروع کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو جرم ہو رہا ہے اس پر اس کی پردہ پوشی کر دی جائے۔ تو یہ اصل میں رویہ نہیں درست۔ سب کے دامن داغدار ہیں اور کوئی بھی اس حمام میں جو ہے وہ سالم کپڑوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ تو آگے بڑھنے کی اب ضرورت ہے۔ صاحب ہم دوسرے معاملے پہ بھی بات کریں گے، لیکن زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زرتاج صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ کی جماعت میں چل کیا رہا ہے؟ اسد کیسر صاحب اور شبلی فراز صاحب الجھ بیٹھے، پھر ایک دوسرے کو تانے دیتے رہے کہ میں 1995 سے یہاں موجود ہوں، آپ تو کل آئے ہیں۔ معاملہ وہی شیر افضل مروت والا ہے۔ اس سے پہلے شیر افضل مروت کا عمر ایوب پہ ان کی کافی زیادہ ریزرویشنز تھیں، شبلی فراز پہ تھیں۔ آپ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپنی صفیں آپ کی سیدھی نہیں ہیں۔ یہ آئے روز کیوں الجھتے ہیں؟ تھینک یو فیصل، تھینک یو ارشاد عارف صاحب۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پارٹی چونکہ 9 مئی کے بعد بھی اور 8 فروری کے بعد تو خیر بہت زیادہ مضبوط ہوئی جو الیکشن ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والوں نے کوشش کی تھی کہ ہمارے لیڈر کو توڑا جائے، ہماری پارٹی کو ختم کیا جائے، ہماری پارٹی کے نشان کو چھین لیا گیا، ہمارے ورکر کی امید ختم کر دی جائے، لیکن ہماری پارٹی الحمدللہ نہیں ٹوٹی، جڑی۔ لیڈر بھی تگڑے نکلے، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ بھی تگڑی نکلے، کارکنان بھی بڑے تگڑے نکلے۔ ایسے میں پارٹی کا میگنیٹیوڈ بہت بڑھ گیا ہے۔ پارٹی ابھی بھی، اب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، مجھ سے ابھی سے لوگ کہتے ہیں آپ ڈیرہ غازی خان میں ہمیں فلانے حلقے کی ٹکٹ دے دیں، تو میں حیران ہوتی ہوں کہ ابھی تو الیکشن ہوا ہے، ابھی سے یہ پھر لوگ ٹکٹیں مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے میں جمہوری پارٹی میں چاہے پولیٹیکل کمیٹی ہو، چاہے کور کمیٹی ہو، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بالکل ہیلدی بات چیت بھی ہونی چاہیے، ڈفرینس آف اوپینین بھی ہونا چاہیے، ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر موروثیت نہیں ہے، جمہوریت ہے، وہاں پہ اختلاف رائے ہے، اور اس کے بعد آپ کو کوئی بھی پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ ہمارے انفارمیشن سے جو ریلیٹڈ لوگ رؤوف حسن صاحب دے دیتے ہیں یا ایک اعلامیہ دے دیتے ہیں۔ آئی تھنک میں تو اس تنقید کو بھی، ڈفرینس آف اوپینین کو بھی، پرانے کو اور نئے کو، میں تو اس کو بڑا پازیٹیو لیتی ہوں۔ آئی تھنک کیونکہ ہماری پارٹی کا پوٹینشیل ہی بہت زیادہ ہے، لوگ ہی بہت زیادہ ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو ڈفرینس آف اوپینین بھی میگنیٹیوڈ بہت بڑا لگتا ہے۔ جی فیصل۔ زرتاج گل صاحبہ، اصل میں سوال یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لیڈر آپ کا جیل میں بیٹھا ہے، کارکن آپ کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پارٹی پر آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی بہت ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ اس عالم میں یہ لیڈرشپ بجائے اس کے کہ اصل کام پر توجہ دے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے زرتاج صاحبہ، کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ یا کوئی نہ کوئی ایسی شرلی کسی ایک طرف سے ارشاد صاحب آئی جاتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کے اختلافات بڑے گمبھیر ہو گئے۔ دیکھیں، پہلے بھی میں بات کرتا رہا ہوں، سیاسی جماعتوں میں ظاہر بات ہے کہ اختلافات بھی ہوتے ہیں، فکر نظر کا اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن جو اس کی سنگینی ہے وہ یوں ہے، جو میں نے سوال بھی کیا تھا، وہ یہ ہے کہ لیڈر جیل میں پڑا ہے، ٹھیک ہے،
اور ان کے اپنے بقول صوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور وہ جو قیادت جس کا کام ہونا چاہیے اس مشکل صورتحال سے نکلنا، وہ آپس میں الجھ رہے ہیں، آپس میں بحث ایسی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اب جو ممبرز بھی بن گئے، امارات بھی مل رہی ہیں، ٹی اے ڈی اے بھی مل رہے ہیں، کارکنوں کی نسبت آپ لوگ تھوڑی بہتر پوزیشن میں ہیں، لیکن پھر ہی الجھتے ہیں آپس میں۔ یہ اس کو آپ 100 بار کہہ لیں کہ جمہوریت ہے، موروثیت نہیں ہے، اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن آئے دن یہ لڑائی کیوں؟ ایکچولی فیصل، جو بھی ارشاد عارف صاحب نے بات کی نا جس کانٹیکسٹ میں ایکچولی ان سے ایگری کرتی ہوں، میں آپ دونوں سے ڈس ایگری نہیں کرتی ہوں۔ میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جو ہم 9 مئی سے پہلے والے ہیں ان کو اپنی برداشت کو زیادہ کرنا چاہیے۔ جو 9 مئی کے بعد آئے ہیں انہوں نے بھی خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، ہم بھی خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے ہماری سپیس جو ہم سے لی، کیونکہ ہم اس وقت چھپے ہوئے تھے، لیکن ہم ظاہری بات ہے کوئی ذاتی جھگڑا کر کے تو نہیں چھپے ہوئے تھے، اصول کے اوپر، موقف کے اوپر کہ ہم نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا تھا۔ تو جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو کہتی ہوں کہ جی میری قربانی بہت بڑی، میرے اوپر 43 FIR ہے اور میرے RO کے دفتر کے سامنے میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو اغوا کیا گیا۔ اسی طرح شیر افضل مروت صاحب کہے کہ جب آپ سارے چھپے ہوئے تھے تو میری بہت بڑی قربانی دی ہے، یا بیرسٹر گوہر صاحب کہے یا اسد کیسر صاحب کہے، ہم سب کی قربانی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم سب کی قربانی مل ملا کے بھی خان صاحب سے بڑی نہیں ہے۔ خان صاحب اس وقت جیل کی کال کوٹڑی میں بیٹھے ہوئے، 31 سال کی ان کو ناحق راتوں رات سزا دی گئی ہے، 5 کمرے ان کے پاس زرداد صاحبہ، کال کوٹری تو نہیں ہے، تک آنے نہیں دی جا رہی، تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں تو وہ کاز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمیں آپس میں اختلاف کو اس طرح میڈیا پہ نہیں بیان کرنا چاہیے، ہمیں اندر کے فورم پہ بات کرنی چاہیے، تو اس سے میں ایگری کرتی ہوں۔ اس طرح ہم خان صاحب کے کاز سے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا، اب حکومت چاہ رہی ہے آپ سے مذاکرات کرنا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ظاہر پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے اور امپورٹنٹ آدمی ہیں، پنجاب کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، بلکہ میرے خیال اب بھی شاید صدر ہیں پنجاب کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اگر مذاکرات کا آغاز ہو تو رہائی پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے پولیٹیکل ایک کمیٹی بھی تشکیل دی، مذاکراتی کمیٹی، جس میں شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، اور میرے خیال ہے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے آپ ایسی شرائط عائد کر رہے ہیں کہ پھر وہ مذاکرات بے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مذاکرات کے راستے پر آ کیوں نہیں رہے؟ یہ جو کور کمیٹی کے آپ کا اجلاس ہوا ہے اس میں کوئی لاہ عمل طے ہوا ہے کہ اب ہمیں مذاکرات سنجیدگی سے آغاز کر دینا چاہیے؟ ایکچولی میں تو ارشاد عارف صاحب ایز پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری 28 سال کی جدوجہد ہے، اور جتنا ظلم زیادتی ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے لیڈر خان صاحب کے ساتھ ہوا یا کارکنان کے ساتھ ہوا ہے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو پھر ہماری ہمت ہے کہ ہم ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں اس پولیٹیکل ورکر سمجھتی ہوں کہ ہمیں اسپیس لینی چاہیے، بات چیت کا راستہ ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمیں اسپیس بلڈنگ کر کے خان صاحب کا جو نیریٹو ہے کہ ناحق جو لوگ جیلوں کے اندر ہے خان صاحب سمیت ان کو باہر آنا چاہیے، یہ ہمارا بھی موقف ہے۔ جو ہماری خواتین کارکنان جیلوں کے اندر ہیں یا ہمارے ورکر ان کو باہر آنا چاہیے، اور عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ ڈالنے کے بجائے اوریجنل فارم 45 والوں کو باہر آنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہمیں ضرور بیٹھنا چاہیے، جتنا پیپلز پارٹی کو اور PMLN کو سیاست کا حق ہے اتنا خان صاحب کو بھی حق ہے، اور خان صاحب تو اوریجنل سب سے زیادہ ووٹ لینے والے 8 فروری کو ہیں۔ تو میں تو اس کو پازیٹیو لیتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ انشاءاللہ پازیٹیو رسپانس دے گی۔ ہمیں ہر وہ طریقہ اپنانا چاہیے جس سے خان صاحب کی رہائی ممکن ہو، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کو سزا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے، اصل تو کسی کیس کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے خان صاحب کے اوپر۔ نہیں، جب آپ پہلے ہی شرط عائد کر دیں گے کہ جی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM سے تو مذاکرات نہیں ہوں گے، باقی اس کے بعد رہ کون جاتا ہے؟ کیا آپ نے اچکزئی صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کرنے؟ یہ تو آپ کی شرط ہے نا، ان کی طرف سے تو کوئی شرط نہیں ہے۔ نہیں ارشاد عارف صاحب، ایسا ہے کہ ہماری پارٹی میں بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھ جائیں یا کوئی اور کسی اور کے ٹاک شو میں بیٹھ جائے یا کوئی ان سے کیمرے کی آنکھ ان سے کوئی بات کر لے،
पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो किसी का भी एग्री या डिसएग्री हो सकता है, लेकिन जो हमारे एक पार्टी का नैरेटिव है और पार्टी के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन साहब जो आपको एक लायामल बताएंगे, वही फिर वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे खान साहब से मशावरत करने के बाद आपको वो देंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर हो सकता है, मगर हमने तो अभी तक कोई ऐसा बात नहीं की कि हमने फलाने से मुज़ाकरात नहीं करने। अभी तो हमारा कल से जब असेंबली का इजलास स्टार्ट हुआ है तो हमारे जितने भी इलेक्टेड एमएनएज हैं उनसे ये एजेंडा रखा गया और इससे बातचीत हुई है, और मैं समझती हूँ कि पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी। जुल्म और जबर तो हमने नहीं, अब मसला ये है ज्यादा जुल्म और जबर किस पार्टी के साथ हो सकता है? मसला ये तो है, तो बातचीत के दरवाजे खुले रखने हैं। मसला ये है कि रऊफ हसन साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में यही सवाल जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हमें मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से और एमक्यूएम पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं करने हैं। दैट मीन्स कि एक तो ऑन बोर्ड आप लोग नहीं हैं, आपकी कोर कमेटी या पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग के बाद भी कोई मुत्तफ़िक़ा बात नहीं आती। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इन सियासी हकीकतों से मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर करने किससे हैं? सवाल तो ये है, आप मुज़ाकरात करना किससे चाहते हैं? फैसल मैं आपको पहले कह चुकी हूँ। देखिए, मुझसे भी अगर आप पूछेंगे ना, जितना जुल्म डीजी खान के लोगों के साथ हुआ है, तो मैं कभी भी पीएमएलएन के नुमाइंदों के साथ बैठना पसंद नहीं करूंगी। लोगों को तो वो फ्रेम ही पसंद नहीं आता कि हम वो कहते हैं कि आप चोर डाकू लुटेरों के साथ ओरिजिनल पीटीआई के ऊपर जुल्म किया, खान साहब के ऊपर जुल्म किया, आप उनके साथ बैठे। मुझे पर्सनली डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में, पार्टी के इंटरेस्ट में, खान साहब के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो मेरी बात होगी वो कोई और होगी। और उसकी वजह यही होगी कि हम आपस में जब पार्टी में डिस्कशन करेंगे, जो नैरेटिव आपके सामने आएगा, जो अलामिया आ गया, वो कुछ और होगा। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा भी हो सकता है, रऊफ साहब का भी हो सकता है, शिबली फराज साहब की भी हो सकता है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल पार्टी फैसला करेगी, खान साहब जो फैसला करेंगे, हरफे आखिर तो वही होगा ना। अगर हमने डेमोक्रेसी के ऊपर हम बिलीव ना करते तो आपके ख्याल में इतने जुल्म और जबर के बावजूद अचकजई साहब से हमारा जो है वो डिफरेंस है, लेकिन हमने उनको अपने एज ए प्रेसिडेंट का कैंडिडेट खड़ा किया। हम तो मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात करें क्योंकि वो हमारे मौक़िफ़ की तायीद करें। हमने तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर और तमाम चीफ मिनिस्टर के ओहदों के लिए हम लोगों ने बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर हम अपनी जदोजहद इस फोरम के ऊपर हल करना चाहते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर हो सकता है क्योंकि आवाम को पीएमएलएन की शक्लें नहीं अच्छी लगती। वो कहते हैं इन्होंने मैंडेट चोरी किया और आप फिर इन्हीं के साथ ही बैठेंगे। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में, खान साहब के इंटरेस्ट में, पार्टी के इंटरेस्ट में, मुल्क के इंटरेस्ट में जरूर बातचीत को आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, अब हम कल देखते हैं ना, आपने पार्लियामेंट की बात की, कल पार्लियामेंट में उमर अयूब साहब ने जब गुफ्तगू की, तकरीर की, बड़ी सख्त तकरीर थी। उन्होंने हर तरह के इल्ज़ामात लगाए हुक्मरान जमात पर भी, इलेक्शन पर भी, बाकी चीज़ें भी। जो हुक्मरान जमात के लोग थे वो तवज्जो से सुनते रहे, लेकिन जब ख्वाजा आसिफ साहब जवाब देने के लिए खड़े हुए तो आपने हंगामा कर दिया। तो वो जो आपके मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं कि जी हम तो पार्लियामेंट को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, जमहूरियत को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, लेकिन आपका तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो रवैया है वो मैं ना मानूं का है। वो सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते हैं, हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते। मैं इरशाद आरिफ साहब आपको एक बात बताती हूँ। आपने अपोजिशन लीडर की बात की एज ए प्रेसिडेंशियल स्पीच के बाद, ये पहली ओपनिंग थी कल उसकी। उमर अयूब साहब ने बताया कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, सारी दुनिया मानती है हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। उन्होंने कहा कि आपने हमारी खवातीन के साथ जुल्म किया है। पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी भी इतनी खवातीन जुल्म का शिकार नहीं हुई जितना पीडीएम के दौर में हुई, ये हक बात है। फिर आपने कहा कि हमने कहा कि खवातीन को या अपने कारकुनान को सड़कों के ऊपर घसीटा है, इसमें कौन सी गलत बात की है? मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क हुआ है, सारी दुनिया को पता है कि ग्रोथ माइनस के अंदर चली गई है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। फिर कहा कि आप जब बातचीत के दरवाजे खोलेंगे तो आपको सबसे पहले आवाम का मैंडेट नहीं, कंटेक्स्ट की बात ही नहीं है, ज़रतार साहिबा कंटेक्स्ट की बात नहीं है। इरशाद साहब का जो सवाल करने का मकसद है, आपका जो अंदाज़े सियासत है वो तो मैं ना मानूं वाला है। मतलब आप अपनी बात करके उसके बाद आप पहाड़ पे चढ़ के बैठ गए, बस वो अगले की बात सुननी नहीं है। तो ऐसे में कैसे ये मामला? एक सेकेंड, नो नॉट एट ऑल। फैसल मेरी बात सुने। जब आप सियासत का मुकाबला सियासत के बजाय खूनरेज़ी और गुंडागर्दी से करेंगे तो आपका मतलब है कि हम चुप करके बैठे रहें।
ایوان کے اندر ہی بات کر رہے ہیں نا. آپ نے عمر ایوب کو ایز اے پوزیشن لیڈر جواب دینا. آپ بتائیں نا کہ کتنی خواتین قید کے اندر ہیں, کتنے کارکنان کے اندر ہے, کتنے لوگوں کے اوپر اس وقت مقدمے چل رہے ہیں, کتنے لوگوں کو ابھی تک انصاف ملا ہے, ملک کی اکانومی کی کیا بیڑا غرق ہے, کسانوں کے اوپر آپ نے لاٹھی چارج کر دیا ہے, تھانوں کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, کشمیر کے اندر عوام کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے. اگر اس حق کی بات کرنے کے بجائے آپ سیدھے جائے کہ قبر میں فلانے کو نکالو اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دو, زندہ لوگوں کا کیا کرنا ہے جو اس وقت 25 کروڑ عوام اپنے لیے جو ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے. تو آپ کہتے ہیں جب ظلم کے خلاف بولے تو آپ کہیں کہ میں نہ مانو ہار, یعنی زیادتی بھی ہمارے ساتھ, ظلم بھی ہمارے ساتھ, جبر بھی ہمارے ساتھ. تو ہم ظلم کے خلاف ایک فورم جب پارلیمنٹ کا مولا ہے ہم وہاں پہ بولے بھی نا. آپ ذرا ان کی باتیں تو سنیں نا. خواجہ آصف کے پاس کیا لیجیٹیمیسی ہے, ریحانہ ڈار سے تو وہ ہار گئے ہیں. وہ کس جمہوریت کے تحت یہاں پہ ڈیفنس منسٹر بن کے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ تو ہماری ہمت ہے نا کہ ہم فارم 47 والوں کو برداشت کرتے ہیں. اس سے زیادہ پی ٹی آئی کتنا برداشت کا رویہ اختیار کرے گی؟ جی صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا زرتاج گل صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ تھی. ایک بریک کے بعد سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عباسی صاحب, ایک سٹیٹمنٹ میں آپ نے کہا تھا کہ 15 مئی تک آپ کی جو جماعت ہے اس کی باضابطہ تشکیل کا اعلان ہو جائے گا. تاخیر کی وجہ کیا ہے, یا پھر کل آپ باضابطہ طور پہ اپنی پارٹی لانچ کر رہے ہیں؟ جی پروسیس کر رہے ہیں. میری پارٹی نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے, چند دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات جو آج پاکستان کے ہیں اس میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ملک کے مسائل کی بات کر سکے, ان کے حل کی بات کر سکے, جس کی کریڈیبلٹی ہو, انٹیگریٹی ہو, تجربہ ہو. تو یہ کوشش کر رہے ہیں. اس میں انلسٹمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے, کچھ دن فالتو لگ جائیں گے, تو میرا خیال ہے 2-3 ہفتے میں لانچ ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی, معاشی بھی سیاسی بھی, آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ غیر یقینی برقرار ہے, عدم استحکام برقرار ہے. مسلم لیگ کی طرف سے اچانک رانا ثناء اللہ صاحب نے گرینڈ ڈائلاگ کی بات شروع کر دی ہے. کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے, نواز شریف صاحب مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں. آپ کے خیال میں یہ حالات کا کوئی جبر ہے, کوئی اندرونی یا بیرونی دباؤ ہے, یا صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. ہمارے ملک کے حالات ہم سب پہ یہاں ہیں. بچے سے پوچھ لیں, وہ آپ کو ملک کے حالات بتا دے گا. یہ بدقسمتی ہے کہ جو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ہیں اس ملک کے اندر, ان کو ان باتوں کا احساس نہیں ہے کہ آج ملک اس نہج پہ کھڑا ہے. اور آج سب کرسیوں کی باتیں کر رہے ہیں, اپنے طاقت کی بات کر رہے ہیں, اپنے اداروں کی بات کر رہے ہیں. اب اس کا وقت نہیں ہے. تو آج آپ سب کو بیٹھنا پڑے گا اور آگے کے راستے کا تعین کرنا پڑے گا. اپنی یہ چھوٹی چھوٹی جو سلطنتیں ہم نے قائم کی ہوئی ہیں, ان کو ختم کر کے آپ کو ملک کے مسائل کی بات کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ایک جو سیاسی طاقت ہے, اس میں سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, فوج ہے, جوڈیشری ہے, یہ بیٹھیں ایک ٹیبل پر, 6-8 لوگ ہیں, بیٹھیں اور ملک کے عوام کو نظر آئیں کہ یہ ملک کی بات کر رہے ہیں, ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں, یہ طاقت اور کرسیوں کی بندر بانٹ کی بات نہیں کر رہے. عباسی صاحب, یہ حکومت کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایسے شخص کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں جو 9 مئی کا مجرم ہے, جس نے پاکستان میں ایک نئی طرز سیاست جو انارکی پر مبنی ہے اس کی بنیاد ڈالی ہے, عدالتوں سے سزا یافتہ ہے, تو اس کو کیسے بٹھایا جائے مذاکرات میں؟ جی, جس نے 9 مئی کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ کارروائی کریں, 1 سال گزر گیا. جس نے بھی وہاں پر کوئی کیا ہے, اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جب ایک ملک کے عوام اس ملک کی فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوں, یہ معمولی بات نہیں ہوتی. اس وقت بھی یہی وزیر اعظم تھے, یہی ملک تھا, یہی حکومت تھی. ان کی ذمہ داری ہے کہ پروسیکیوٹ کریں, قانون کے مطابق کارروائی کریں. جب آپ قانون سے باہر جائیں گے تو یہ جو اتنی ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں جو معمولی نہیں ہے, وہ بھی دب جاتا ہے. یہاں بدقسمتی سے قانون کے اندر ہوتا کم نظر آیا ہے, قانون کے باہر ہوتا زیادہ نظر آیا ہے.
اور وہی بات ہے کہ آج سال گزرنے کے بعد بھی ہم کسی کو پراسیکیوٹ نہیں کر سکتے. تو اگر بات نہیں کرنی پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا کام کریں. یہ دیکھیں، آپ کو یہاں کس کو سزا نہیں ہوئی؟ یہاں صرف زرداری کو سزا نہیں ہوئی، یہاں میاں نواز شریف صاحب کو سزا نہیں ہوئی، سب سزا یافتہ ہیں. ان سزاؤں کی کیا حقیقت ہے تاریخ جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو اس لیے آج اگر آپ نے ملک آگے چلانا ہے تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. یہ بھائی صاحب، باقی سارے تجربے ہم کر چکے ہیں، ان سے کچھ نہیں ملتا. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ڈائلاگ کی بات آپ بھی کرتے ہیں، پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، پی ایم ایل این بھی کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے. میکینزم ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا، کوئی چینل ایسا ایکٹیو نظر نہیں آ رہا. جب کبھی کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی چینل ود ان پولیٹیکل اینٹیز ایکٹیو ہے. تو میکینزم کیا ہوگا؟ انیشیٹ کون کرے گا؟ دیکھیں، بات یہ میکینزم ڈھونڈنے کی نہیں ہے، نیت کی ہے. اگر آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے کرسی اور اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے تو پھر ڈائلاگ مت کریں. اگر آپ نے ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے، ان کے حل کی بات کرنی ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے تو پھر بیٹھیں. پھر آپ کو کسی کے انیشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا یہ 4 پولیٹیکل لوگ سمجھ لیں، فوج کے سربراہ ہیں، جوڈیشری کے سربراہ ہیں، یہ 6 لوگ ہیں. میں ان سب کو محب وطن سمجھتا ہوں. اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد حکومت کا حصہ بن جائے گی، اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ملک میں استحکام آ جائے گا، حکومت چل پڑے گی اور یہ مدت اپنی پوری کر لیں گے، کیونکہ اور فضل الرحمان صاحب کو بھی اگر رام کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ملک میں استحکام لانے کا. رام کرنے سے حکومتیں نہیں چلتی، حکومتیں کام کرنے سے چلتی ہیں، صلاحیت پہ چلتی ہیں، نیت پہ چلتی ہیں، کوشش سے چلتی ہیں. وہ یہاں نظر نہیں آتی. نہیں، وہ تو دن رات کام کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور بھاگے بھاگے وہ سعودی عرب 2 دفعہ ہو آئے ہیں. سعودی عرب کے اتنے بڑے وفود 2 دفعہ یہاں آ چکے ہیں. وہ لگتا تو یوں ہے کہ اب بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے اور معیشت بھی بہتر ہونے لگی ہے. آپ کے مسائل کا حل سعودی عرب میں نہیں ہے، آپ کے اپنے گھر میں ہے. اچھا، اپنے گھر کو درست کریں. سعودی عرب یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو درست کریں. لوگ مدد اس کی کرتے ہیں، انویسٹمنٹ وہاں پہ آتی ہے جس کا گھر درست ہو، جہاں پہ نظام چلتا ہو، جہاں پہ سیاسی استحکام ہو، جہاں پہ معاشی استحکام ہو، جہاں پہ انصاف کا نظام چلتا ہو، وہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے. نہیں، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے اور ایم پی ایس نے 10 سال میں جو ایک ماڈل ترقی کا اور خوشحالی کا، اسی کو ہم اپنائیں گے اور جناب محمد بن سلمان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا. تو آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ میں بالکل اختلاف نہیں کرتا. انہوں نے پلان بنایا، 6 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو بدل دیا ہے. میں ابھی 6 سال بعد وہاں پچھلے ہفتے گیا تھا. میں پہلے وہاں 5 سال رہ بھی چکا ہوں، 1983 سے 88 تک. اس سے پہلے اور میں شاید 2015 کے بعد وہاں نہیں گیا تھا. ایز اے پرائم منسٹر گیا تھا، بٹ عام شہری کے طور پہ نہیں گیا تھا. آپ یقین کریں 6 سال میں انہوں نے ملک بدل دیا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، معمولی کامیابی نہیں ہے. معاشرے کو بدل دیا ہے. آج ان کا نوجوان پر امید ہے. یہ چیزیں گھر کے اندر سے ہوتی ہیں، باہر سے نہیں ہوتی. آج شہباز شریف صاحب کو قیادت دینی پڑے گی. شہباز شریف صاحب نوجوان کو امید دینی پڑے گی، مسائل کا حل دینا پڑے گا. صحیح. وہ تو قیادت بیچارے کیا دیں گے، ان کے پاس صدارت تھی مسلم لیگ کی، وہ بھی واپس لے لی ہے. اب نواز شریف صاحب خود مسلم لیگ کے صدر بن رہے ہیں تو قیادت تو ان کی چھن گئی. نہیں، اس کا ان کے وزارت عظمیٰ پہ اثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مثبت بات ہے اچھا، کہ صدر کوئی اور جماعت کا اور وہ نظر رکھ سکے وزیر اعظم پہ کہ وہ کیا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بھائی صاحب، آپ نے معاشرے کی بات کی ہے، ابھی امید کی بات کی ہے نوجوانوں سے. ابھی جو کشمیر میں ہوا، بڑی تعداد میں نوجوان تھے، وہ نکلے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جے کہ گورنمنٹ کی طرف سے مس مینجمنٹ ہوئی، یہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا، یا اور فیکٹرز اس میں انوالو تھے؟
اور یہ کتنی بڑی انڈیکیشن ہے کہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاستدان ہیں، صاحب اقتدار ہیں، اختیار ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے؟ یہ اس بات کی بڑی واضح انڈیکیشن ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ آج جو حکومتیں ہیں وہ عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں. کشمیر کا جو مسئلہ پیدا ہوا، اگر آپ نے کچھ کنسیشنز دی ہوئی ہیں، وہاں پر تقریباً 50 سال سے آٹے پر سبسڈی دی جاتی ہے، وہاں پر بجلی پر ایک سبسڈی دی جاتی ہے، اگر وہ آپ نے ختم کرنی ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو پاکستان کے شہریوں کے برابر سمجھیں. جس طرح آپ NFC ایوارڈ میں صوبوں کو پیسے دیتے ہیں ان کی پاپولیشن کی بنیاد پر، یہی پیسے پھر آپ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی دیں. اس کے بعد آپ ان پہ وہی ذمہ داری اور وہی اختیارات اور وہی وسائل ان کو مہیا کریں، ان کے ہونے چاہیے جو پاکستان کے صوبوں کے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارے لیے عوام کے نقطہ نظر سے فائدہ مند ہوگا، اکانومی مستحکم ہوگی اور عوام کو کوئی ریلیف دے پائے گی حکومت، یا عوام کے پر مزید بوجھ بڑھے گا اور حکومت میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جو ٹیکسوں کا نظام ہے اس کے بنیاد وسیع کر سکے اور مسائل صرف عوام ہی پستے رہیں گے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ذرا اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. IMF کے پاس آپ جاتے ہیں، IMF خود نہیں آتا. آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم نالائق ہیں، ہم ناکام ہو گئے ہیں اور ہم اپنے معاملات خود حل نہیں کر سکتے، آپ آئیں ہماری مدد فرمائیں. آپ ان سے وعدے کرتے ہیں، آپ نے وعدے کیے، آپ نے پورے نہیں کیے، انہوں نے آپ کو پروگرام رینیو نہیں کیا. اس کے بعد ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ مل گیا جو برج کر رہا تھا اس وقت کو آج کے وقت سے. اب ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ ہوگا اور چونکہ آپ نے ماضی کی جو غلطیاں ہیں اب اس کا بھی حساب آپ کو پورا کرنا پڑے گا، جو وہاں پر ناکامیاں ہوئی ہیں، اور آگے کی بات بھی کرنی پڑے گی. اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ IMF کے پروگرام سے عوام پر بوجھ پڑے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے معاملات درست نہیں کر سکے. ہم IMF کو صرف استعمال کرتے ہیں وقت گزارنے کے لیے کہ آج وقت گزر جائے کل پھر دیکھ لیں گے. ہم وہ ریفارمز نہیں کرتے جو مقصد ہوتا ہے IMF کے پروگرام کا کہ آپ ریفارمز کریں اور آگے جا کے اس کا فائدہ ملے گا، پھر آپ عوام کو ریلیف دے پائیں گے. اس وقت آپ صرف عوام پہ بوجھ ہی ڈال پائیں گے. آپ نے اپنے حالات کو، اپنے گھر کو درست کرنا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اپنے گھر کو درست کریں. اور ایک بات ضرور یاد رکھیں، سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا. عباس صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو بات ہوتی ہے ریفارمز کے نہ ہونے کی، یہ تسلسل کے ساتھ ہم سن رہے ہیں، یہ ہمارا جو سسٹم ہے، ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو گورننس ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے ریفارم کرنے کی، ہماری نیت نہیں ہے، یا عوام کا دباؤ ہوتا ہے، یا پولیٹیکل جو ایک ٹرمائل چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ریفارم نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہر حکومت یہی وعدے کرتی ہے اور ہو نہیں پاتا. دیکھیے یہ سب باتیں موجود ہیں، نہ صلاحیت ہے، نہ نیت ہے، نہ جرت ہے. اچھا. اور اس سب کے پیچھے سیاسی عدم استحکام ہے. اچھا. آپ کے الیکشن جو ہیں وہ عوام کی، اس کے رزلٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. جو حکومتیں آتی ہیں وہ عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہوتی، وہ مشکل فیصلے نہیں کر پاتی کیونکہ عوام کا اعتماد ان پر نہیں ہوتا. اس لیے آپ اس چکی میں پستے رہتے ہیں. تو آپ کو آج سب سے پہلے اب اگر ملک کو درست کرنا ہے، ایک وعدہ کر لیں کہ ہم الیکشن چوری نہیں کیا کریں گے، عوام کی رائے کا احترام کریں گے. یہ وہاں سے آپ کی ابتدا ہوگی. ورنہ یہ خام خیالی ہے کہ آپ اس طرح بغیر ریفارم کیے آپ ملک کے معاملات درست کر لیں گے. مزید آپ اس خرابی کو بڑھاتے جائیں گے. آج سیاست جو ہے یہ نفرت میں بدل گئی ہے. آج عوام کے اندر ایک جو سیاست ہے وہ جس سطح پہ پہنچ گئی ہے، جو پولرائزیشن جہاں بڑھ گئی ہے،
آپ یقین کریں کہ الیکشن آپ کو رزلٹ نہیں دے پائیں گے، الیکشن مزید خرابی پیدا کر دیں گے. اس لیے آپ کو کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، اور راستہ ڈائلاگ سے آئے گا. صحیح ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 6 آپ نے کمپوننٹ بتائے، 4 سیاسی جماعتیں اور 2 وہ قوتیں، یہ پہلے ڈائلاگ کریں، رولرز گیم جو ہیں نئے سرے سے طے کریں، اور آئین کے اندر اگر بنیادی نوعیت کی کوئی تبدیلیاں کریں وہ کریں، اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو یہ معاملہ چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا. اور یہ حکومت بالکل اس قابل نہیں ہے کہ یہ چلا سکے معاملات کو. دیکھیں، رولز آف دا گیم آئین کے اندر موجود ہیں. جی اگر ان میں کوئی تبدیلی چاہیے تو بیٹھ کے تبدیلی پہ فیصلہ کر لیں، لیکن یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو آگے چلانا کیسے ہے، نظام کیا ہوگا، اس نظام میں کیا ریفارمز چاہیے. کیونکہ ریفارمز کوئی ایک جماعت اکیلے نہیں کر سکتی، اس کے لیے آپ کو کنسنسس چاہیے ہوتا ہے. پھر ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا اثر ہے گورننس کے اندر اور ملک کو چلانے میں. آپ نے ان سے بھی یہ بات طے کرنی ہے کہ ان کا کیا رول ہوگا ملک کی سیاست میں، ملک کی گورننس کے اندر، ورنہ یہ معاملات نہیں چل سکتے. ایک بنیادی بات ہوتی ہے کسی بھی نظام کے اندر کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسی کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ذمہ داری کسی اور کی ہو، اختیار کہیں اور ہو. یہ سب باتیں آپ نے بیٹھ کر، عوام کے سامنے بیٹھ کر، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈائلاگ ٹیلی وائزڈ ہو، لیکن عوام کے سامنے بات ہو کہ یہ افراد بیٹھے ہیں، یہ ہماری بہتری کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی اور کے پاس کوئی راستہ ہے تو میں سننے کو تیار ہوں. جو میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس اب کوئی راستہ رہا نہیں ہے. ہم نے سب کچھ آزما لیا ہے. یہ آخری جو ہائیبرڈ گورنمنٹ کا نظام تھا جو دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ آپ آئین سے باہر جا کر ایک حکومت کا نظام بنا کر اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ناکام ہو گیا. صحیح ہے. بھائی صاحب، یعنی آپ جو ہم سمجھے ہیں وہ یہی ہے کہ پہلے ڈائلاگ ہو، اور جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس ذمہ داری ہے، اختیار بھی اسی کے پاس ہو، اور کوئی مداخلت ادھر سے نہ ہو، اور پھر اس کی روشنی میں نئے الیکشن کرا دیے جائیں اور عوام کے مینڈیٹ کے مطابق حکومت آئے تو پھر مسائل حل ہو سکتے ہیں، مسائل طے کیے جا سکتے ہیں. یہ درست سمجھے ہم؟ جی، عوام کا مینڈیٹ بھی ہو اور سیاسی جماعتوں میں وہ صلاحیت ہو، وہ جمہوری جذبہ ہو جو ہمارا آئین جس کا تقاضا کرتا ہے. ہمارے آئین کے اندر وزیر اعظم بادشاہ نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے کابینہ کے سامنے. ہمارے وزیر اعظم بادشاہ بننے کے یا صدر بننے کے موڈ میں رہتے ہیں کہ جو میں زبان سے نکالوں وہ ملک کا قانون ہے، جو میں زبان سے نکالوں وہ امپلیمنٹ ہو جائے. ملک اس طرح نہیں چلتے. ملک پالیسی سے اور دلیل سے چلتے ہیں، وہ آپ کی باتوں سے نہیں چلتے. صحیح ہے. اچھا بھائی صاحب، آپ نے بات کی ہے، ابھی آئی ایم ایف نے ایک اور بھی انکشاف کیا کہ جو 3.4% آف جی ڈی پی ہے وہ ٹیکس پالیسی کی ایگزیکیوشن کی وجہ سے، جو موجودہ ٹیکس پالیسی اگر اسی کی امپلیمنٹیشن پراپر ہو جائے تو یہ خسارہ اس سے بچا جا سکتا ہے. اب اگین ایگزیکیوشن اگر نہیں ہوتی یا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اس کی ذمہ دار کیا ایگزیکیوٹیو ہیں یا وزیر اعظم صاحب ہیں یا منسٹر ہیں؟ اس ذمہ داری کا تعین کیسے ہوگا کہ ایک پالیسی بنائی گئی اور اس پہ عمل درآمد ہی نہ ہوا؟ جی، میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ ذمہ داری کہیں اور ہے، اختیار کہیں اور ہے. یہ معاملہ تو نہیں چلتا نا. 3 ارب ابھی رپورٹیں آئی ہیں، 3 ارب لیٹر ڈیزل ملک کے اندر سمگل ہو کر آیا ہے. ڈیزل پہ میرا خیال ہے 50 یا 60 روپے فی لیٹر آپ کا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، ٹیکس ہے. تو اگر یہی چیز لے لیں تو 150 سے 180 ارب روپے کا نقصان تو یہاں پر ہو گیا ملک کے اندر. یہ آپ کے ملک کے حالات ہیں. صحیح ہے. اس لیے ہمیں ذرا بیٹھ کر ان باتوں کو طے کرنا پڑے گا، ورنہ اس طریقے سے جو آج ہم ملک چلانے کی کوشش میں ہے یہ نہیں چلے گا. اچھا بھائی صاحب، عباس صاحب، یہ کل جناب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ایوب خان نے پہلا آئین توڑا، پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کو قبر سے نکال کر مردے کو لٹکایا جائے، آرٹیکل 6 لگایا جائے تو معاملات درست ہو سکتے ہیں. کیا واقعی اگر یہ جو لوگ مارشل لا اس ملک میں لگاتے رہے ان کو ہڈیاں نکال کے پھانسی پہ لٹکایا جائے تو اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور دوسرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں، یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کی جو آپ بات کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح کی بات ہے یا اس سے ماورا بات ہے؟
نہیں دیکھیے، خواجہ صاحب کابینہ کے ممبر ہیں، کابینہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر دے کہ ہم نے کسی کو قبر سے نکال کر لٹکانا ہے یا نہیں لٹکانا. یہ اختیارات کابینہ کے پاس ہیں. پھر آپ کو قانون بنانا پڑے گا کہ قبر سے نکال کر کسی کو لٹکا سکیں بغیر اس کی ٹرائل کیے. آپ کو ٹرائل بھی کرنی پڑے گی. یہ اختیار کابینہ اور پارلیمان رکھتے ہیں، جس کی بات خواجہ صاحب نے کی ہے. حکومت شہباز شریف صاحب کی ہے، بالکل ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس بات کو انیشیٹ کریں. پارلیمان میں ڈائیلاگ ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا پارلیمان کیا کہتا ہے اور اس کا کیسے ٹرائل ہوگا اور اس پر کیسے عمل درآمد ہوگا. یہ ہم اگر ماضی میں رہنا شروع کر دیں گے، آج کے مسائل کی بات مجھے تو ابھی تک پارلیمان میں نظر نہیں آئی کہ آج کے مسائل کیا ہیں. یہ گندم کا مسئلہ کیا ہے، کیسے پیدا ہوا، اس کا حل کیا ہے. نقصان تو سارا کسان برداشت کر رہا ہے. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. جی تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو صلاحیت بھی رکھتے ہوں، کریڈیبلٹی بھی ہو اور انٹیگریٹی بھی ہو. جی. تو یہ کوشش ہوگی کہ ایک جماعت ہو جو ملک کے مسائل اس کے حل کی بات کر سکے. بہت شکریہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. اجازت دیجیے.